अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर सीमा खान से। रहती हैं ये ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सोचती हैं पाकिस्तान का। इन्होंने अपना काम, जो स्कॉलरशिप वाला काम है, वो बलूचिस्तान पे किया है। यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक लिहाज से ब्लैक होल के तौर पे जाना जाता है। बैरूनी ममालिक में ख़ास तौर पे, चूँकि बलूचिस्तान से जुड़े हुए बहुत सारे ग्रुप हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जो वहाँ के हालात को उजागर करते रहते हैं। अब उनमें किस हद तक सच होता है, किस हद तक झूठ होता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन मसाइल बहरहाल बलूचिस्तान में मौजूद हैं। अब सीमा खान साहिबा से हम पूछेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। शुक्रिया आपका, मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत मशहूर हूँ आपकी। नहीं नहीं, कोई आपके, ये तो आपने एक लिहाज से खिदमत कर रही हैं। अगर बलूचिस्तान के इशू पे या पाकिस्तान पे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के फोकस कर रही हैं, तो ये बताइए कि बलूचिस्तान पे को बतौर सब्जेक्ट, वहाँ पे जो आपका मजमून जो आपने चुना, उसकी क्या वजह थी, क्यों ख्याल आया आपको उसका? सर बेसिकली मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि मैं सिविल सर्वेंट थी और मैंने 99 में सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दिया था। और मैं उतनी ही नाइव थी जितना कि कोई भी सेंट्रल पंजाब में रहने वाला इंसान होता है। So I had no idea what is happening in Balochistan or in KP or erstwhile Fata. तो मैं बिल्कुल उतना ही, जैसे हमारे लिए लाहौर एक अच्छी जगह थी, बस लाहौर वाज द टोटल पार्ट ऑफ टोटल पाकिस्तान फॉर मी। हमारे एक बैचमेट थे, आपने उनका नाम जानते होंगे, फयाज फयाज सुम्बुल। 2013 में उनकी शहादत हुई थी एंड ही वाज माय बैचमेट। और मुझे उस दिन एक, मतलब वो कहते हैं ना, वाटरशेड मोमेंट होता है कि मुझे, मैंने कहा अपनी ही स्टेट में, अपने ही स्टेट के बंदे को कौन कैसे मार सकता है। उससे पहले हालांकि बहुत सारी चीजें हम देख रहे थे, लेकिन वो होता है ना, जब तक आपके साथ खुद से नहीं बीतती या आपको नहीं लगता, तो मुझे बिल्कुल कभी अंदाजा नहीं हुआ कि कुछ हो रहा है। आप अपनी ही एक वो दुनिया में मगन होते हैं। तो लाहौर में रहने वाले बहुत सारे लोग या सेंट्रल पंजाब में रहने वाले बहुत सारे लोगों की जो डिस्कनेक्ट है विद रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, और मैं भी उसी का शिकार थी। जब उनकी शहादत हुई तो मुझे ये हुआ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर को अब स्टेट में कोई एंटी स्टेट मूवमेंट चल रही है। उसी दौरान मैं ऑनर्स कर रही थी, यहाँ मेलबर्न में थी जब, और मैं जेनेसिस ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान पे एक मेरा माइनर थीसिस था, जिसमें मिलिट्री मुल्ला नेक्सस को मैंने इन्वेस्टिगेट किया था। और मैंने उस तब से मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपकी बुक्स को बहुत ज्यादा उसमें कोट भी किया है। और मुझे आपके जो काम था, आपकी बुक्स ने बड़ा मैं समझने में बहुत मदद दी। तो फिर आहिस्ता 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 मेरा रुझान ये होता चला गया कि मैं इस चीज को इन्वेस्टिगेट करूं कि बलूचिस्तान में आखिरकार क्या मसला है। क्योंकि मेरा बलूचिस्तान का पहला इंटरेक्शन जो हुआ था वो बैक इन ईयर 1991 में हुआ था, जब, सॉरी, 1990 में, जब कुवैत वॉर हुई थी, ये जो इराक वॉर हुई थी। तो वी यूज टू लिव इन कुवैत। तो हम लोग जब एंटर हुए थे बाय रोड, अब हम आए कुवैत से पाकिस्तान, तो हम एंटर बलूचिस्तान से हुए थे। तो मेरे लिए वो एक ऐसी लैंड थी जिसमें हम जिस पेट्रोल पंप पे रुके, जिस होटल पे रुके एज मुसाफिर, तो हमें किसी ने चार्ज नहीं किया। तो मेरे लिए तो एक वो जगह थी जो बहुत हॉस्पिटेबल थी, जहां पे सबसे पहले हमें लगा कि हम पाकिस्तान में एंटर हो गए हैं। वो जो आपका पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म का जो एक वो फीलिंग थी ना, तब मेरी डेवलप हुई थी कि मैंने लिटरली एक जो कहते हैं माइग्रेशन को भी, मैंने उस चीज को मैंने देखा कि माइग्रेशन क्या होती है, और अब फोर्स्ड माइग्रेशन क्या होती है, और कैसे आप सारा सफर करके आते हैं। और सारे कंट्रीज ने हमें बड़े लिमिटेड से वीजाज दिए, तो इट वाज ओनली आवर ओन कंट्री कि जिसने हमें एम्ब्रेस किया था। ओनली देन आई रियलाइज्ड कि देयर इज नो सच थिंग कि उम्मत मुस्लिमा। इट्स ओनली वी हैव दीज कंट्रीज एंड दीज आर आइडेंटिटीज, और पाकिस्तानी जो थी वो मेरी आइडेंटिटी थी। तो वो मेरे लिए तो बलूचिस्तान वो था जिसने हमें वेलकम किया था। बट देन ये शहादत होने के बाद, फिर उसके बाद फिर मैंने इसी जो मैं अपना ऑनर्स में जो कर रही थी माइनर थीसिस, उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करना शुरू किया जब मैं तालिबान फिनोमिना पढ़ा। तो देन और फिर उसका रिलेट कर गया, क्योंकि जो इनका फयाज सुम्बुल की शहादत हुई थी वो भी टीटीपी के साथ ही एसोसिएटेड थी। तो बस उस चीज को स्टार्ट किया, लेकिन वो एक्सपैंड होता होता वो ऑफ कोर्स इट बिकेम अ होल थीसिस।
So I did my PhD on بلوچستان. تو بس اور ابھی تو میری بک بھی پبلش ہو گئی ہے, اس پہ اللہ کا شکر ہے. چلیں یعنی This is بلوچستان بلوچستان. کے عوام بحیثیت مجموعی اب اگر خیبر پختونخوا میں چلے جائیں یا بلوچستان چلے جائیں, بڑے مہمان نواز ہیں, بڑے کھلے دل کے بہت. ہیں, سادہ لوگ ہیں, لیکن ان کی سادہ لوہی جو ہے وہ شکار ہو گئے اس کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کے, ہماری جو سیاسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا شکار ہو گئے, اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا گیا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے کتاب تو لکھ لی, اب اس کے کس نتائج کے اخذ کیے آپ نے بلوچستان کے مطالعے کے دوران؟ سر بلوچستان کو مطلب میں اپنے خلاصہ ہی اپنے بک کا دے دیتی ہوں کہ بلوچستان کا ایشو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ 47 یا 48 ایکچولی جو ایکسیشن ہوئی ہے 48 میں, اس کے بعد سے یہ ایشو ہوا ہے, پاپ اپ کیا ہے. بلوچستان کی جو بیکورڈنیس ہے وہ سنس برٹش جو کولونیلزم اس سے چل رہی ہے, اور یہ پیریفرل اور ایک بفر زون کے طور پہ ہی مطلب اس ایریا کو, اس ریجن کو انہوں نے یوٹیلائز کیا. ابھی تو خیر میرا ریسنٹلی کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا, فار ایون دا انٹائر پاکستان, فار می نا دا ہول انٹائر پاکستان واز کریٹڈ ایز اے بفر زون بٹوین رشین ایکسپانشنزم اینڈ, سو I mean like everything has changed for the last few years. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے کہ بلوچستان جو تھا وہاں سے اسٹارٹ ہوا, لیکن ہماری نااہلی جو ہے, جو ہم سارا یہ کہتے ہیں کہ صرف وہاں پہ بلوچ سیپریٹسٹ ہیں, سر نہیں, بلوچ سیپریٹسٹ از اونلی ون فیکٹ. دیر آر سو مینی ادر فیکٹرز, اور اس میں سب سے بڑا اگر میں کسی کو قصوروار کہتی ہوں اور یہ سمجھتی ہوں تو جو یہ سو کالڈ سردارز اینڈ جو لیڈرز آف بلوچ لیڈرز ہیں, جو آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہے, ان کا اور پنجاب, سینٹرل پنجاب میں رہنے والوں کا جو نیکسس ہے, بیکاز سینٹرل پنجاب میں یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی انکریس ہی نہیں ہے وہاں پر. جو آپ ریچ آؤٹ کرتے ہیں, جو آپ کی سینٹرل کی جو ریچ آؤٹ ہے, جو آپ کی انسٹیٹیوشنل ریچ آؤٹ ہے, وہاں پر ہے ہی نہیں. آپ نے اس کو لینڈ کر دیا ہے, وہ سروسز آپ نے جو آؤٹ سورس کر دی ہیں. سو یو جسٹ کنیکٹ ود دوز لیڈرز, ود دوز وڈیراز تو نہیں ہے وہ سردارز اینڈ خانز, اور آپ نے اس کے بعد بس یہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو. سو یو گیو دم دا منی, نو اکاؤنٹیبلٹی, نتھنگ. جتنی سر کرپشن وہاں ہے اتنی تو مطلب میرا ویسے پورے پاکستان میں ماشاء اللہ سے کرپشن بہت زیادہ ہے, بٹ لیکن وہاں تو بہت ہی زیادہ ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, مطلب نہیں, میرا اس جو پہ تو جو بیسک جے یو آئی کے سینیٹر تھے نا کامران مرتضیٰ, تو انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا تھا, جیو پہ میرا خیال انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہاں کرپشن کتنی ہے, بلوچستان میں زیادہ ہے یا سندھ میں ہے, تو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں, اصل میں دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون کتنی کرپشن کرتا ہے. تو آپ نے صحیح بات کہی کہ کرپشن ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. میں حال ہی میں خود بھی پنجگور گیا, کوئٹہ سے پنجگور, وہاں سے تربت, وہاں پہ دیکھا بڑی بدحالی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر بلوچستان کو 100 ارب مثال کے طور پہ ملتے ہیں سال میں ترقی کے لیے, ترقیاتی کاموں کے لیے, تو اس میں سے شاید بمشکل 15-20 ارب روپے خرچ ہوتا ہے. باقی سر سارا 15-20 بھی نہیں ہوتے, سر 15-20 بھی نہیں ہوتے. اگر 15-20 بھی ہو جائیں تو ہمیں کچھ نظر آنا شروع ہو جائے. میں نے فیلڈ ورک کیا اپنی پی ایچ ڈی کے دوران, اس سے پہلے پھر سروسز کے دوران بھی میں وہاں پر میرا آنا جانا ہوا. تو سر ایشو صرف یہ, حالانکہ ہر چیز ایسوسیٹ کر دی جاتی ہے کہ جی وہاں بلوچ سیپریٹزم ہے یا وہاں طالبان ہے تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا. ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, I had discussed کلبھوشن یادیو, اور میں نے کوشش کی ہے کہ آف کورس یہ میں اس کے لیے کوئی ایویڈنس تو اس طرح سے نہیں لا سکتی تھی, بٹ جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتے ہیں, اس کے ذریعے میں نے اس چیز کو پروو کیا ہے. لیکن سر ایشو سب سے بڑا, اگر ہم انٹرنلی, سب سے پہلے تو آپ نے اپنے گھر کی صفائی کرنی. اب ہمارا اپنا گھر میں بہت گندگی ہے, باہر کو ہم نے جو بیچ میں جگہ دی ہے باہر والے ایکٹرز کو کھیلنے کے لیے, وہ آبویسلی اس لیے کہ ہمارے اندر بہت سارے پرابلمس ہیں. ابھی آپ دیکھ لینا, مطلب کوئی وہاں پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے سر. جو میں نے کچھ لوگوں کو, میں نے بیچ میں سے کچھ سیپریٹسٹ تھے, ان کو بھی میں نے وہ کیا تھا انٹرویو, اور ان میں سے ایک جو تھے جنہوں نے ایمنیسٹی اسکیم ملٹری نے اسٹارٹ کی تھی اور بہت سارے لوگوں نے سرنڈر کیا تھا, ون آف دیم ہی سیڈ کہ جی میں نے صرف ہتھیار اس لیے اٹھایا تھا جب 70s اور 60s میں, لیٹ 60s میں, اور میں رشیا میں نے ٹریننگ بھی لی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے لوگوں کو وہ کچھ نہیں مل رہا. اور جو مری ٹرائب ہے, مری ٹرائب کا جو ان کا لیڈر تھا اس وقت کا, تو اس کے ساتھ ہم دونوں نے اکٹھے سٹارٹ کی تھی, بٹ دین ہی وینٹ انٹو پالیٹکس,
اور اس نے پاور کوریڈور میں ہی انٹرڈ اینڈ دین آئی واز لیفٹ ود اونلی لائک فائٹنگ. آئی ہیڈ اونلی گن. I had surrendered. He was an old man. He said کہ I have surrendered, لیکن میں جہاں رہتا ہوں وہاں ہمارے پاس گھر نہیں ہے. تو جو ہمیں غاروں کا بار بار بتایا جاتا ہے کہ جی وہاں غاروں میں پناہ لی ہوئی ہے سیپریٹسٹ نے, دس از ویری رانگ. They don't have any place to live in. اینڈ دین اس نے کہا نہ ہمارے پاس کوئی ڈسپینسری ہے نہ کوئی اسکول ہے, تو اگر آپ اس کو یہ نہیں پتا تھا میں کیا کر رہی ہوں, تو ہی تھاٹ کہ آئی ایم اے جرنلسٹ. ہی سیڈ کہ آپ میرے لیے یہ لکھ سکتی ہو کہ میرے لوگوں کو کچھ ملے. تو یقین مانے سر میں اتنی ہی ہیلپ لیس تھی. آئی کین اونلی ریز دا ایشو, آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. لائک I'll be happily doing it. اور میں I don't want to name one of the Sardars right now. He's also in the government and پچھلی ہر گورنمنٹ میں وہ رہے ہیں. One day he called me and he said کہ جی مجھے ایک ٹیچر چاہیے from Australia. And I was so happy. I thought maybe he's asking for his people. And میں نے کہا وہ میں آپ کو سرو کر سکتی ہوں, کیونکہ یہاں سے گورے لوگ تو مطلب ایز این آسٹریلین ریسرچر مجھے بھی اجازت نہیں ہے بلوچستان جانے کی, کیونکہ ڈی فیٹ کی جو رولز ہے اس میں نو گو ایریا ہے بلوچستان. لیکن یہ ہے کہ میں بڑا دل میں خوش ہوئی کہ یہ کسی اپنے لوگوں کے لیے بڑی وہ سوچ رہا ہے اور کسی ٹیچر کو بلوا رہا ہے. اس نے کہا نہیں 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 نہیں, مجھے لوگوں کے لیے نہیں چاہیے, مجھے اپنے گھر کے بچوں کے لیے نینی چاہیے, گورننس چاہیے تھی. تو سر یہ صرف آئی اپروچ سے باہر نہیں نکلتے ہیں, یہ دکھ کی بات اس ہے. میں اور کتنی مزے کی, یہ بھی کتنی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان میں جب بھی حکومتوں کے لیے جوڑ توڑ کرنا ہوتا ہے وہ بھی بلوچستان سے شروع ہوتا ہے. اور لوگ جو ہے پاکستان کی حکومت بنانے میں تو مددگار ثابت ہوتے ہیں, لیکن اپنا اپنا جو ان کا حلقہ ہے بلوچستان کے اندر وہ ویسے کہ ویسے ہی پسماندہ, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, پانی نہیں ہے, صحت کی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. میں نے جو دیکھا لوگ اپنے جتنے بھی ان کے سیاسی رہنما ہیں, نواب, سردار, جام, یہ اپنی اپنی پسند کے مطابق وہاں ترقیاتی کام کرتے ہیں. جو کسی کو اگر ان کو پسند نہیں ہے کوئی علاقہ تو وہاں ترقی بھی نہیں ہو پاتی. سر ہمارا ایسے لگتا ہے نا, ہم نے سائیکالوجی میں ایک ٹرم پڑھی ہوئی ہے, ایک سائیکولوجیکل ایک ڈائگنوسس ہے, بائی پولر پرسنالٹیز. So they do have bipolar lives, like rather multipolar lives. They have one life in Balochistan, then they have a life in Dubai, then they have a life in Europe, which is totally different. And then they have outsourced their lives. ایک ان کی پریزنس چاہیے یہاں گورنمنٹ میں, کیونکہ ہماری ملٹری ایلیٹ, ہماری سول بیوروکریسی ایلیٹ, بیکاز دے آر ان کہوٹس. وہ ایک آپ نے سائنس میں پڑھی ہوگی ایک جو ایک ٹرم ہے سمبیوٹک ریلیشن شپ, جس میں ایک چیز دوسرے کے اوپر تھرائیو کرتی ہے. سر یہ ہماری ملٹری اینڈ سول جو بیوروکریسی ہے اور ہمارے جو پنجاب کے جو ہمارے لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز, یہ ان کے اوپر تھرائیو کرتے ہیں اور وائس ورسا, اینڈ وہ ان کے اوپر تھرائیو کرتے ہیں. ان کو پبلک سے کوئی بھی کسی قسم کا بھی ان کو کوئی کنیکٹ نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جی وہ چاہے مینگل ہیں, چاہے وہ مریض ہیں, چاہے وہ خانز ہیں, ان کا ایک جو بھائی ہے یا ایک بیٹا ہے وہ گورنمنٹ میں ہے, اور ابھی بھی وہ ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, اور ایک بھائی یا بیٹا ان کا سیپریٹسٹ موومنٹ کا کوئی ایکٹیو سرگنا ہے, اور ایک جو ہے وہ دبئی میں بہت لگژریس یا یورپ میں کہیں لگژریس لائف گزار رہا ہے. سو سر دے آر ناٹ سنسیئر ٹو دیئر پیپل, آلدو دا ایشوز دے آر ریزنگ فار دیئر پولیٹیکل گینز. جو اس کے لیے بڑی اچھی ایک ٹرم ہے پولیٹیکل انٹرپرینورشپ. تو جو یہ پولیٹیکل انٹرپرینورز ہیں تو یہ وہ بالکل صحیح بتاتے ہیں جو مسئلے ہیں, لیکن یہ مخلص نہیں ہے اس کو ٹھیک کر. مسئلے تو ایکچولی مسئلے تو سارے بڑے جینوئن ہی بتاتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے کوئی 12 سال پہلے ہم ایک تربیتی ورکشاپ کر رہے تھے بلوچ نوجوانوں کے لیے, جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے آغاز حقوق بلوچستان پیکج شروع کیا تھا. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اور وہاں پہ کچھ ادھر ادھر کے لوگ بھی آ کے بیٹھ گئے, تو ان میں سے ہمیں تو نہیں پتا تھا. اب ہم نے کہا کہ یہ اوپن ہاؤس ہے, جو آنا چاہتا ہے آ جائے. تو آپ یقین کیجئے کہ 1.5 سال کے بعد مجھے کسی صاحب نے فون کیا ڈیرہ بگٹی سے, تو نے کہا کہ جی میں فلاں کرنل بول رہا ہوں, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جی میں آپ کے ہاں آپ کے ادارے میں آیا تھا
ایک ورکشاپ ہو رہی تھی, بلوچ تھے, اس وقت میرا خون جی کھول جی رہا تھا جب وہ بلوچ نوجوان پاکستان کے خلاف, فوج کے خلاف باتیں کر رہے تھے. تو میں اس وقت سوچ رہا کہ میں کیا کروں, لیکن میں ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں ڈیرہ بگٹی میری پوسٹنگ ہوئی ہے, اور یہاں آ کے میں واقعی ان تمام چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں جو وہاں پہ بلوچ نوجوان کہہ رہے تھے. تو آپ کا بڑا بڑا شکریہ, آپ نے میری آنکھیں کھولنے میں بڑی مدد کی تھی. تو یعنی آپ جب خود وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ ایک دوسری دنیا دیکھتے ہیں, پھر آپ کے اندر ایک ضرور ہمدردی پیدا ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے کہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ شاید اس میں تھوڑا بہت مبالغہ ہو, لیکن بنیادی طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ مسائل ہیں, زمین آن گراؤنڈ مسائل موجود ہیں, صرف یہ ہے کہ ان پہ توجہ نہیں دی جاتی, ان کے لیے جو پیسے مختص ہوتے ہیں وہ ادھر خرچ نہیں ہوتے. سر اصل میں ایشو صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے. ہم جو مطلب جیسے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں نا, جو پولیٹیکل لاٹ ہے, جو پولیٹیکل انٹرپرینورس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی بلوچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی. آئی ڈو ایگری, اور میں 100% میرا اس پہ ایگریمنٹ ہے. لیکن میرا ساتھ یہ بھی ایک تھیسس ہے کہ صرف ہم لاہور تک اگر وہ صرف لاہور کو دیکھتے ہیں یا سینٹرل پنجاب کو صرف دیکھ لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ باقی پنجاب یا باقی سندھ یا باقی کے پی بالکل اسی طرح سے تھرائیو اور فلورش کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے سر. جتنی بیکورڈنیس ان سارے, بلکہ سندھ, انٹیریئر سندھ تو ان سے بھی زیادہ بدتر حالات میں. اور آپ سدرن پنجاب کی طرف چلے جائیں, آپ لیا مطلب آپ ملتان سے آگے جاتے ہیں ٹورڈ سندھ, تو کس قدر وہاں پر مسئلے مسائل ہیں. تو سر یہ مطلب اگر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو پنجابی میجورٹیرینزم ہے اور پنجابی جو کیپچر ہے, اس میں انسٹیٹیوشنل تو میں نہیں کہہ سکتی اس میں کوئی پرابلم ہے. اصل مسئلہ یہ کہ بائی ڈیفالٹ ہی زیادہ ہے پنجابی, تو ظاہر سی بات ہے زیادہ آئیں گے. لیکن ہاں یہ ضرور اس انویسٹیگیشن کے دوران مجھے اس چیز کا بہت احساس ہوا کہ ہم بہت زیادہ, ہمارا ڈسکنیکٹ بہت ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو ایلیٹ ہے, جو چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, ریگارڈلیس اور کسی بھی فیلڈ میں ہے سر, ان کو گراؤنڈ ریالٹیز نہیں پتا. دے ہیو نو آئیڈیا واٹ از ہیپنگ, اور وہ اپنی ہی ایک لالا لینڈ میں رہتے ہیں. دے لیو ان دیئر پلیشیل جو ان کی جگہ ہیں, اور وہ اسی میں ساری جوڑ توڑ کر لیتے ہیں. اور سر یہی ساری وجہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے مسئلے مسائل بھی ہیں انٹرنلی, تو ہمارے بہت ساری ڈسٹربنسز ہیں بلوچستان میں. اگر صرف بلوچستان کی بات کرتے ہیں, ایکسٹرنل تو ہے سو ہیں, مطلب obviously it's a place جو strategically so important, but sir we are losing that prominence جو ہم نے ابھی بڑی مشکل سے گین کی تھی because of گوادر پورٹ and because of CPEC. But then because of our own political preferences which keeps on changing from here to there, کبھی ہم ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی we are pro China, کبھی ہم pro America, and then we keep on like ہم ایک سسپینشن میں رہتے ہیں. So sir, China has found its own ways. Like China has its route from Central Asian Republic. If somebody says کہ جی گوادر از دا اونلی وے کہ جس سے چائنا نے ادھر جانا ہے یورپ یا مڈل ایسٹ میں یا افریقہ میں, دس از ویری رانگ. چائنا ہیز اس پہ ہم ایک آپ کے ساتھ علیحدہ نشست کریں گے. چین, پاکستان اور آسٹریلیا, یہ اینگل جو ہے ایک دوسرے کو کس انداز میں دیکھتے ہیں. آسٹریلیا سے کس طرح تعلقات, ابھی دوبارہ شاید تھوڑی سی سرگرمی پیدا ہو رہی ہے چین کے ساتھ 6-7 سال کی سرد مہری کے بعد. تو اس پہ ہم ایک اور نشست کریں گے. لیکن ہم چونکہ ہمارا دوستو موضوع تھا بلوچستان کی محرومیاں, وہاں پہ کے عوام کے ساتھ زیادتیاں, جو سیما خان صاحبہ نے, ڈاکٹر سیما خان صاحبہ نے کہا کہ جو عمراء ہیں, جام, نواب, سردار, یہ سب بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں. لیکن ایک بات میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. آپ نے کہا نا کہ ان کو معلوم نہیں ہے, یہ بڑے ڈسکنیکٹڈ ہیں. نہیں, معلوم ان کو بہت اچھا ہے, ان کو سب پتا ہے کہ عوام. ہم پالیسی میکر ان پنجاب, ان سینٹرل پنجاب, ان دی سینٹرل گورنمنٹ, دیکھیے ان کو بھی پتا ہے کہ عوام کے کیا مسائل ہیں. لیکن یہ ایک جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں وہ ختم نہیں ہو رہا. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے تمام مسائل حل کر دیے تو پھر یہ ہماری طرف کیسے دیکھیں گے, ہماری طرف ہاتھ پھر کیسے پھیلائیں گے. ہماری ان کی ہمارے دست نگر ہیں یہ ایک لحاظ سے. تو جب تک مسائل رہیں گے they will keep coming back to us. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کا اظہار ہم دیکھ رہے ہیں. جب آصف زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا
کہ جی ٹکٹ پارٹی کے تو میں نے دینے ہیں، بلاول کا اس میں کیا کردار بنتا ہے. تو جب تک پاکستان کو، بلوچستان کو، دوسرے صوبوں کو اس ذہنیت سے نجات نہیں ملے گی، پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت کے مسائل، عوام یوں ہی سلگتے رہیں گے مسائل کی اس بھٹی.